नाज़रीन किराम, ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात हैं मेरे पंजाब के। अब आप ये बात देखें कि ये सारी औरतें और मरियम नवाज शरीफ कहती हैं औरत मेरी रेड लाइन है। जी ऐसी बातें वो कहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहती तो मरियम नवाज साहबा ऐसे ही है कि औरतें मेरी रेड लाइन है, और शर्म और अफसोस की बात है कि हम उसके घर आए हैं। जब बेटी किसी के घर चल के आती है तो लोग कत्ल माफ कर देते हैं। मरियम, तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरी बेटियां तेरे दरवाजे पे आई हैं और उनको खींचा गया है, उनके दुपट्टे छीने गए हैं, उनकी शर्टें फाड़ी गई हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कहती है मैं सबकी माँ हूँ, माँ बन के तो दिखाएं। आप तो माँ के नाम पे भी दबा है। आप देखें, हम लोग 22 दिनों से रोड पे बैठे हुए हैं। आज हमारा 23वां दिन है और हम लोग पुरअमन हैं। हम लोग लोगों की खिदमतें करने वाले लोग हैं। हम इस तरह सड़कों पे धक्के खाने वाले लोग नहीं हैं। मरियम साहबा, आपको ये चाहिए था। हमें तो इस बात पे फख्र था कि आप हमारी वजीर आला खतून बनी है, लेकिन हमें शर्म आ रही है कि आप खवातीन को इस तरह जलील कर रही हैं। जो आपके दरवाजे पे चल के आई हैं, आपने उनको घसीटा है, मारा है, लाठी चार्ज किया है। बहुत अफसोस की बात है, बड़े ही शर्म वाली बात है। आपको वजीर आला इसलिए नहीं बनाया था कि आप हमारे दुपट्टे छीनेंगी, आप हमारी कमीजें छीनेंगी, आप हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगी। बहुत अफसोस है मैडम। देखें, ये वक्त आपका है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा होगा, इंशाल्लाह। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम लोग ये आउटसोर्स खत्म करके ही जाएंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, हमारे मुतालबात नहीं है, हमारा एक मुतालबा है और वो है आउटसोर्स। और इंशाल्लाह हम आउटसोर्स खत्म करेंगे। जब तक आउटसोर्स खत्म नहीं होगी, हम यहाँ पे धरना देंगे तुम्हारे दरवाजे के आगे, इंशाल्लाह। और देखिए, आपको लगता है कि ये चंद लोग हैं, अभी भी हमारी जुर्रत देख ले बेहिस लोगों, हमारी जुर्रत देख लो कि हमारे लोग अभी भी सर्विसेज दे रहे हैं, इमरजेंसी ड्यूटियां कर रहे हैं। अगर आपने इसी तरीके से हमारे साथ किया और हमें जलील किया तो इंशाल्लाह हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कैसे वजीर आला बना जाता है। मैडम साहबा, आप तो कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है। जरा सामने आओ, औरतों से आके पूछो उनका दुख क्या है। ये 24 घंटे 48 घंटे काम करने वाली बहनें हैं जो सड़क पे बैठी हुई हैं। आपको आके इनका दुख तो पूछना चाहिए था। वैसे तो आप बड़े अच्छे काम करती हैं, कम से कम एक ये भी अच्छा काम कर देती। हमारी बहनों से पूछती जो छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं। शर्म से डूब मरो मैडम, शर्म से डूब मरो। बेटियां घर चल के आ जाएं तो लोग कत्ल भी माफ कर देते हैं। तुम्हारे दरवाजे से बेटियों को घसीटा गया, बहुत अफसोस की बात है। इंशाल्लाह हम लोग अपना हक लेकर जाएंगे और हमारा हक एक ही है कि आउटसोर्स को खत्म किया जाए। जब तक आप आउटसोर्स वाला फैसला वापस नहीं लेती, तब तक हम तुम्हारे दरवाजे पे ही हैं, इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, ये इस वक्त मुतालबात हैं डॉक्टर्स के कपड़े फाड़े गए। तो ये आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम। मैं फिर वही कहूंगा, ये बेचारे वही डॉक्टर्स हैं नाज़रीन किराम जो कोरोना में पूरे 3-3 दिन की ड्यूटीज देते थे, जो हमारे लिए रातों को जागते थे। अगर कुछ झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझ पे लानत बरसाए। ये सब लोग नाज़रीन किराम हमारे मुल्क के, ये वो मुल्क है नाज़रीन किराम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना था। अब ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता क्या है? पहला जो हिस्सा है तौहीद और खातिमुन नबीन के बाद वो ये है कि औरतों की इज्जत फरमाई जाए, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब यही नहीं किया जाएगा तो क्या हम इस कलमे की या अपने मुल्क के मतलब की आंच कर पाएंगे? मैं इस वक्त चलता हूं नाज़रीन किराम, आपके सामने डॉक्टर्स को दिखाता हूं। हमारी खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। मेरे भाई, हुआ क्या है आज? आपके तो कपड़े फाड़ दिए गए, आप तो डॉक्टर्स हैं। पहले ये बताएं आपकी एजुकेशन क्या है? जी बिल्कुल, मैं MBBS डॉक्टर हूँ। आप MBBS डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं लाखों रुपए लगा के आप MBBS डॉक्टर बने? जी बिल्कुल, मैं MBBS डॉक्टर हूँ। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं मसीहा वाली डिग्री है। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट में BS 17 ग्रेड का मेडिकल अफसर भी हूँ। ठीक है, मेरे क्या कहते हैं, मैं तो सीटों पे बैठने वाला, आवाम की जान बचाने वाला मैं डॉक्टर हूँ। मैं 1 साल मैंने बच्चों वाले वार्ड में ड्यूटी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटे बच्चों को बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है निजकारी प्राइवेटाइजेशन करने को, इन्होंने आउटसोर्सिंग का नाम दिया है, उससे मेरी भी नौकरी खतरे में है। तमाम जो हमारे हेल्थ केयर मुलाजमीन हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज वगैरह, उसकी नौकरियां खतरे में। तो उसके लिए हम 23 दिन हो गए हम यहाँ पे धरना देकर बैठे हुए हैं। आज हमने पूरा मैंने रैली का इनेकाद किया था चेयरिंग क्रॉस से CM हाउस की तरफ।
تو مریم نواز کو شاید یہ اچھا نہیں لگا, اس کی گردن میں اتنا سریا ہے کہ اس کو لگا, اس کو یہ ایک بات گوارا نہیں کی کہ لوگ سوالی میرے در پر آئے ہیں, تو اس نے پولیس سے ہمارے پر لاٹھی چارج کروایا گیا, ہمیں اریسٹ کرنے کی کوشش کی, یہ 2 دفعہ مجھے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کی وجہ سے میرے کپڑے پھٹ گئے, میرا سارا قمیض پھٹ گیا ہے, میرے سر پہ بھی چوٹ لگی ہے, یہ لگی ہوئی جی سر پہ بھی چوٹ لگی ہے, رگڑے وغیرہ بھی کافی آئی ہیں. یہ ڈاکٹر کوٹ ہے, ذرا میرے سامنے کھول کے دکھائیں. یہ ڈاکٹر کوٹ ہے ناظرین کرام, جو آپ کی جان بچاتا ہے. ذرا کھولیں اس کو, پورا کھول کے دکھائیں. ذرا نکلا ہے تماشا ہمارے ملک کا, تو ذرا دھوم سے نکلے. یہ ذرا آپ دیکھیں ناظرین کرام, یہ میری ایجوکیشن کا حال ہے. MBBS ڈاکٹر اگر کوئی بنتا ہے تو کروڑوں روپے لگاتا ہے, یہ کوئی آسان معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ حالات ہے جناب, یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں جن کو میں نے دکھایا, یہ اس وقت سوالیہ نشان ہے جو ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک پولیس کی نوکری ناظرین کرام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان کو تحفظ دے. اگر یہی تحفظ دینا ہے تو پھر مہربانی کر کے آپ اپنا تحفظ اپنے گھر پہ رکھیں. یہ ناظرین کرام حالات ہے. سر یہ وہی حکومت ہے جو 2019 میں یہ دعوے کرتی کہ جب ہم آئیں گے تو ہم روزگار لیں گے. آج 4 لاکھ خاندانوں کی جو سیکورٹی ہے, جو ان کی بھوک ہے, جو ان کی جو ہے تعلیم ہے, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے مینج کریں گے. ان کی بھوک کے اوپر انہوں نے لات مار دی, ان کے روزگار پہ انہوں نے لات مار دی ہے 4 لاکھ خاندانوں کے اوپر. جی بالکل بھائی جان, یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مریم نواز اور یہ نون لیگ, ٹھیک ہے, عوام سے تو بلند و باغ دعوے کرتی تھی, لیکن جب جو حکومت میں آئے ہیں تو ان کو جو کرپشن کرنے کی جو لت لگی ہوئی ہے ان کو, وہ ان کی کبھی بھی نہیں چھوٹنے والی. اب IMF کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی IMF نے کہا ہے کہ نا حکومت اپنا خرچہ کم کرے, اور یہ ہماری 4 لاکھ ملازمین کی نوکریاں چھیننا چاہتے ہیں, اور پنجاب کی غریب عوام سے یہ صحت کی مفت سہولت بھی چھیننا چاہتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے نا پرائیویٹائزیشن, اس کے خلاف ہم نکلے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں, مریم نواز سیکرٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب اور ایک پروگرام ڈائریکٹر ہے اس پرائیویٹائزیشن کا, جو مریم نواز ہیلتھ کلینک بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے. یہ 3-4 لوگ ہیں جن کا فل کرپشن کرنے کا پلان ہے اور کھانے کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اربوں کی گیم ہے. اس وجہ سے 23 دن ہمیں ہو گئے ہیں, اس وجہ سے ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم ان سے اپنا حق چھین کے دکھائیں گے, اپنی نوکریاں بھی بچائیں گے, اور پنجاب کا جو غریب مریض ہے اس کو بھی رولنے سے بچائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین کرام, آپ سب سے میرا سیدھا سوال ہے, ذرا میرا کیمرہ مین دکھا دے, کیا اس ساری فستائیت کے باوجود آپ لوگ ڈرے ہیں؟ بالکل نہیں, ڈرنے والے نہیں ہیں, ڈرانے والے ہیں. جب تک آپ کو انصاف نہیں مل جاتا کیا آپ گھر جائیں گے؟ نہیں. گو مریم گو, 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 گو مریم گو. ناظرین کرام, ایک چیز ہمیں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ مریم نواز شریف نے کہا تھا عورتیں میری ریڈ لائن ہے. آج عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے ذرا آپ سامنے دیکھیے گا. ڈاکٹر ماہم ہمارے ساتھ موجود ہے. میم, بڑے خوفناک میں نے چیزیں بھی سنی ہے, کیا یہ سچ ہے کہ آپ کو گھسیٹا گیا, آپ کے کپڑے تک پھاڑے گئے, اور یہ سب کام پولیس اہلکار کے مرد افسرات نے کیا آپ کے ساتھ؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم پرامن طریقے سے یہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے تھے. ہم صرف ان سے کہہ رہے تھے کہ آ کے ہمارے مطالبات سنے جائیں, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا ہے. ہم یہاں پہ کھڑے تھے, ان سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہاتھ نہ لگائیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن ہمیں ہاتھ نہ لگائیں. تو انہوں نے بیک سے آ کے کسی نے جو ہے بال کھینچے ہیں, پولیس کا تھا, میل اور فیمیل دونوں تھے, انہوں نے بال کھینچے ہیں, گھسیٹا ہے, اس کے بعد گلا دبانے کی کوشش کی ہے. اس گلا دبانے کی کوشش میں یہ ناخن لگے ہیں. میلز نے بالکل لٹرلی یوں پکڑ کے دھکا دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کیا فیمیلز ہیں, وہ ہمیں لٹرلی دھکے دے رہے ہیں یہاں پہ. اس سے پہلے جب ادھر موو کر رہے تھے, آ رہے تھے, تو ایک میل حضرات نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں سے پکڑ کے پیچھے کو دھکا دیا ہے زور سے. میل افراد نے کیا؟ میل حضرات نے کیا ہے. بالکل ہوا یہ ہے کہ مریم نواز تو کہتی ہیں عورتیں میری ریڈ لائن ہے, یہ مریم نواز کا گھر ہے موجودہ وقت پہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے ادھر پہ؟ بالکل, ہم پرامن طریقے سے یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس طرح کی ماں ہے. تو ماں تو اس طرح کے حالات دیکھ کے تڑپ اٹھتی ہے, پتہ نہیں یہ کس طرح کی ماں ہے جس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. میم, 2 لاکھ گھروں کی عزت کا سوال ہے, 2 لاکھ گھروں کی بھوک, تعلیم اور ان کے بچوں کا سوال ہے, اور ان کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں. یہ 2019 میں کہتے تھے ہم تو روزگار دینے آ رہے ہیں, آج 2 لاکھ لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں یہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے. یہاں پہ ہر وہ بندہ آیا ہوا ہے اور ہر اس بندے کو نکلنا چاہیے جس کا روزگار اس سے چھینا چاہ رہا ہے. کیا کہیں گے اس حکومت کو آخر میں؟ میں اس حکومت سے یہی کہوں گی کہ خدا کا خوف کھائیں, اور ہم لوگ آپ کی عوام ہیں, ہماری پکار سنیں, آ کے ہم سے مطالبات کریں. سب کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے, عموماً طور پہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. مریم نواز ریڈ لائن ہے کہ میرے بھی بلڈ لگا ہوا ہے, میرے بھی چوٹ لگی ہے یہاں پر, اور یہ سب کچھ ہمارے جو پنجاب پولیس کے میل اور فیمیل حضرات نے کیا ہے. مریم نواز سے صرف میں یہ کہوں گی کہ ایک طرف آپ کہتی ہیں کہ فیمیلز جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے, اور دوسری طرف آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کروا رہی ہیں. اتنا تشدد کیا جا رہا ہے ہماری عوام کے اوپر. ہماری مائیں بہنیں ساری سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. آج 20 دن ہو گئے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے, ہم بھی کسی کی گھر کی مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, عزت ہے ہم بھی کسی کی گھر کی, اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنا باہر نکلے اور ہمارے جتنی بھی عوام بیٹھی ہے ان کی آواز سنے, پوچھے کہ ان کو کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کے مسئلے حل کرے.
بہت شکریہ ناظرین کرام. اگر میں کیمرہ مین سے کہوں گا بس سامنے ذرا گول سا کوئی چیز بنا ہوا جس پہ محمد نواز شریف مریم نواز صاحب ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہمارا لاہور ترقی کا تسلسل. میں آپ کو ذرا دکھانا چاہوں گا, وہ زوم کریں. اب یہ ترقی کا تسلسل دیکھیں, یہ ہماری مائیں بہنیں روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ ترقی کا تسلسل ہے جو اس وقت ناظرین کرام بیٹھا ہوا ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا ذرا دیکھیں اس جگہ ذرا کلک کر کے ذرا ایک بار دکھائیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین کرام کہ یہ ہو رہا ہے میرے ملک کے ساتھ. ناظرین کرام میں بالکل آپ کے پاس آؤں گا, یہ ترقی کا تسلسل ہے. جی محترمہ کیا ہوا ہے آج, یہ بتائیے گا. سر جب ڈاکٹر سلمان حسیب کو گاڑی میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے, ان کے گریبان پہ مطلب ان کی شرٹ پہ میرا ہاتھ تھا, تو پولیس والے نے میری گردن پہ یوں ہاتھ رکھا, یوں میل پولیس والے نے, بالکل اس نے میل پولیس والے نے, فیمیل وہاں تھی نہیں, میل پولیس تھے وہی گھسیٹ رہے تھے, ان کو گاڑی میں ڈال رہے تھے. ایسے انہوں نے دبایا میری گردن, یہ شہرک پہ میری اس نے پورا ہاتھ رکھا ہے, میرا ہاتھ چھوٹ گیا اس سے. آپ نے اس کو کہا نہیں کہ کچھ شرم کرو, ہم وہ لوگ ہیں جو ایک سال تک کر لیں. وہاں پہ میری ویڈیو بنی ہے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے بنائی ہے. میں نے کہا کتے ہو تم لوگ کتے ہو, تم لوگ انسان نہیں ہو, تم لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں, تم لوگوں کی مائیں نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں. تم لوگوں نے آج کیا کیا ہے, ایک ڈنڈا لے کے آئے میری طرف, میں نے کہا لاؤ مجھے 2 ڈنڈا, تم مار دو, تم مجھے مارو گے, لاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے مارتے ہیں. یہ انہوں نے آج ہمارا حشر کیا ہے. کتنے سال تک آپ نے سروس دی ہے اس پاکستان میں؟ میں ہیلتھ کی ملازم ہوں, سرکاری ملازم ہوں میں ہیلتھ کی. 23 سال سے LHV بنی ہوئی ہوں میں, چکوال سے آئی ہوں میں, ٹھیک ہے. 23 سال دیے ہم نے اس محکمے کو, ہم نے کوئی ایسا کام ہے جو نہیں کیا. کرونے کی ڈیوٹیاں ہم نے کی ہیں, پولیو کی ڈیوٹیاں کی ہیں, ڈلیوریز کی ہیں, سینٹر چلائے ہیں, RHCs چلائے ہیں. BHO جو کھنڈر BHO تھے ان کو ہم نے ویران BHO کو جہاں بچھو اور سانپ تھے انہیں ہم نے گھر بنایا ہے. اور آج جب وہ یہ ریویمپنگ ہو رہی ہے, یہ آؤٹ سورس ہو رہی ہے, یہ شیشے کے گھر بن رہے ہیں, اس میں ہماری جگہ نہیں ہے, ہمیں نکالا جا رہا ہے. میم آپ کتنے لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنے گھر میں؟ میرے 5 بچے ہیں, میری 1 ساس ہے, 6 لوگوں کو میں سپورٹ کر رہی ہوں. اور یہ نوکری اگر چھن جاتی تو پھر جی ظاہری سی بات ہے, میں ہیلتھ کی ملازم ہوں, میں اتنے ٹائم سے میں نے اپنی زندگی سرو کرتے, 23 سال تھوڑے نہیں ہوتے میرے بھائی, ایک ٹائم ہوتا ہے. میں 19 سال کی تھی تو LHV بن گئی تھی, 47 ایئر میری ایج ہے, میں کدھر جاؤں, سفید بالوں کے ساتھ ہم کدھر جائیں, ہمیں تو کئی نوکریاں بھی نہیں ملیں گی. اب 60 ایئر تک ہم لوگ نوکری کرتے تھے, 60 سال تک ہم نوکری کرتے تھے, ہمیں پینشن ملتی تھی, ایک پینشن کی آس پہ ہم لوگ نوکری کرتے تھے. حکومت ہمارے ساتھ ایسے کر رہی ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں نکال رہے, جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں نکال رہے, ہم بے روزگار نہیں کر رہے. جب آپ BHO سیل کریں, ہماری سیٹیں وہاں سے ختم کریں, آپ ہمیں کدھر کریں گے, بتائیں, جواب دیں ہمیں اس بات کا. باہر تو آئے, ایک دفعہ جواب تو دے, ایک تسلی دے دے. کوئی بات کچھ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے لیے سوائے ظلم اور زیادتی کے. یہ ہماری آج 23واں دن ہے یہاں پہ دھرنے پہ. آپ یقین مانے لوگوں کا برا حال ہو گیا ہے, بچوں کے ساتھ بیڑا غرق, گھروں کی ستیہ ناش. 1 مہینہ تھوڑا نہیں ہوتا ہے ایک عورت کا گھر سے باہر, لیکن سب کچھ بگاڑ دیا ہے. اپنی ساس کے پاس چھوڑ کے آئی ہیں اس وقت؟ جی بالکل, میں اپنے بچے اپنی ساس کے پاس چھوڑ کے آئی. وہاں پہ کیسے گزارا ہوا ہے 1 مہینے میں؟ ہم لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, 3 دن رکتے ہیں, پھر 1 دن کے لیے جاتے ہیں, پھر 3 دن آتے ہیں, پھر 1 دن کے. کیا کریں, بچوں نے اسکول جانا ہے, ان کا مطلب مہمان ہے اور مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. جی ہاں بالکل, آج جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں زندگی بھر نہیں بھولے گا. بہت برا سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم آپ کو دلاسا ہی دے سکتے ہیں. ناظرین کرام یہ حالات ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ماؤں بنا گا. میم اس وقت ہوا کیا ہے آپ بتائیں گے؟ یہ وہی عورت ہیں جو کہتی ہیں عورتیں میری ریڈ لائن ہے. یہ اصل میں ماں تو کہتی ہے نا, یہ ستیلی ماں سے بھی بدتر ہے. ستیلی ماں تو پھر بھی ترس کھاتی ہے, اور یہ وہ ماں ہے جس نے ترس بھی نہیں کھایا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ادھر سڑکوں پہ ہیں, تو ان کی جا کے بات سنیں, انہیں مطالبہ جو ہے وہ مانے. اب ہماری 38 سال سروس ہے, 38 سال جی, آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں یہ بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ سورسنگ ہے, نکالا نہیں جا رہا, وہاں سے سیٹیں ہی ختم کر دی گئی ہیں. تو جب سیٹیں وہاں نہیں ہوگی تو ہم لوگ کیسے ڈیوٹی کر سکیں گے؟ ہماری ماں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو گھروں سے بچوں سے جدا کر کے سڑکوں میں گھسیٹتی ہیں, اس کو ماں کہتے ہیں. ایسی ماں سے تو ہم یتیم میٹر اچھے تھے, جنہیں نہ بچوں کی فکر, نہ کوئی عورتوں کی فکر, نہ بیٹیوں کی فکر. اگر یہ عورتوں کو ریڈ لائن کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں ماں ہوں, تو یہاں پہ آ کے دیکھتی, اگر ماں ہوتی تو اس کا بھی سینہ تڑپ جاتا کہ یہاں پہ اس نے کیا حالات ہمارے ساتھ کیے, ہمارے بھائیوں کے ساتھ, ہمارے بیٹوں کے ساتھ. اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ میرے سامنے اتنی شیم ہو رہی ہے, میں نے بجائے گھر آباد کرنے کے میں گھروں کو برباد کر رہی ہوں. اگر اس کو ذرا سا بھی خیال ہے تو یہ پاکستان کی اس عوام پہ جو 2.5 لاکھ عوام بے روزگار ہو رہی ہے, ان پہ مذاکرات پہ آ جائے, کم سے کم اتنی شرم کرے.